अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज आला ओहदेदार की सिक्योरिटी ब्रीफिंग लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के साथ, क्या कहेंगे इस पर मैं सवाल करूंगी स्पेसिफिकली कि सबसे पहले जब सीएम केपी की एपिक्स कमेटी जब उनकी जानिब से इजलास बुलाया गया तो उस पर भी खुशाइन करार दिया गया, तो जो आला ओहदेदार हैं उनकी जानिब से इस पर क्या कमेंट किया गया? उन्होंने एग्जैक्टली कहा वी शुड बी हैप्पी ऑन इट, कि हम सबको खुश होना चाहिए कि सोहेल अफरीदी ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया है। हम सबको खुश होना चाहिए कि वो कोर कमांडर के दफ्तर में गए हैं और उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी के इजलास में शिरकत की है। हम सबको हैप्पी होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी फोर्स दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए फ़ौज के साथ राज़ी हैं। और उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो केपी में अमन व अमान कायम करने के लिए संजीदा नज़र आने लग गए हैं और सियासी बयानिए की बजाय उन्हें समझ आ गई है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और वो अब केपी के अमन के लिए संजीदा नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा और सोहेल अफरीदी का कोई सियासी इख्तलाफ नहीं था कि हम जो हल ना हो सकता। हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ सिक्योरिटी के लिए और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए इंगेज करते हैं। सोहेल अफरीदी के साथ भी हम इंगेज करते हैं कि जी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर हुकूमतों को काम करना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब हमारे साथ मुत्तफ़िक हो गए हैं और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए राज़ी हो गए हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। बहुत से लोगों ने कहा कि क्या आप और सोहेल अफरीदी एक पेज पर आ गए हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ सियासी बयानिए की बात नहीं कर रहा, हमारा कंसर्न सिर्फ दहशत गर्दी की हद तक है, अमन अमान की हद तक है, और अगर वो दहशत गर्दी और अमन अमान की हद तक हमारे साथ ताउन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, हम इसको खुशाइन समझते हैं। वो एक कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे ताकि अमन कायम किया जा सके। केपी का अमन अमान, केपी की दहशत गर्दी एक बड़ा मसला है। अगर वहाँ की हुकूमत हमारे साथ ताउन करने लग जाए तो हम वहाँ बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे। तो मुज़म्मिल साहब, जब उनसे ये सवाल किया गया कि माजी में फ़ौज मुखालिफ बयानी पर एक शख्स को ज़हनी मरीज़ कहा गया तो अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम है, तो उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया? देखिए, ये सवाल था जब आप कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी जो है हमारे साथ आ गया है, और जब लोगों ने कहा जी सोहेल अफरीदी तो फ़ौज के साथ मिल गया है, और वहाँ बहुत सारे सवालात हुए कि फ़ौज और सोहेल अफरीदी एक पेज पर आ गए हैं। आज सोहेल अफरीदी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। गो कि आला सिक्योरिटी अहदेदार इन तमाम सवालात को सुनकर मुस्कुराते रहे और उन्होंने इनका कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया, बस सिर्फ इतना कहा कि वी शुड बी हैप्पी, वी वेलकम इट। उन्होंने कोई इस पर लेकिन फिर एक बराह रास्त सवाल कर दिया मंसूर अली खान साहब ने कि फ़ौज मुखालिफ बयानिया और बानी तहरीक इंसाफ को एक प्रेस ब्रीफिंग में ज़हनी मरीज़ कहा गया था, तो क्या फ़ौज आज भी उस पर कायम है? उनका मौक़िफ़ था कि जब कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान, फ़ौज और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जो भी बनाता है वो ज़हनी मरीज़ है। हम नहीं समझते कि कोई ज़ी शऊर आदमी, कोई समझदार आदमी, कोई मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज और फ़ौज के क़यादत के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बना सकता है। जो कोई भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता है, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता है, उसको हम ज़हनी मरीज़ समझते हैं, क्योंकि हमारे ख़्याल में मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। अब ये एक इनडायरेक्ट जवाब था। आप समझ लें कि अगर फ़ौज मुखालिफ बयानिया चल रहा है तो फिर वो ज़हनी मरीज़ कायम है। अगर फ़ौज मुखालिफ बयानिया नहीं चल रहा तो फिर उनका दिमाग ठीक हो गया है। टेक्निकल कहने की बात थी कि जब तक वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया चल रहा है या वो आसिम मुनीर साहब को बुरा भला कह रहे हैं तो फिर फ़ौज की तरफ से भी उनको ज़हनी मरीज़ कहा जा रहा है। लेकिन अगर फ़ौज के हवाले से उनका कोई सोच बदली है तो फ़ौज वेलकम करेगी। यहाँ पर एक और सवाल भी हुआ कि आजकल जो पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी फ़ौजी क़यादत को वैसे बुरा भला नहीं किया जा रहा जैसे पहले कहा जाता था। इंटेंसिटी कम हो गई है। इंटेंसिटी कम हो गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो आला सिक्योरिटी अहदेदार ने मुस्कुरा कर कहा मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। अब ये भी हैरानकुन बात थी, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया के हवाले से ब्रीफिंग्स भी होती रही हैं, लेकिन उनका मैं इतना सोशल मीडिया नहीं देखता, मुझे नहीं पता वो सॉफ्ट हो गया है कि हार्ड हो गया है, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया नहीं बनाया जाना। तो सर, ये जो दहशत गर्दी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुस्तकिल हल क्या है? देखिए, ये सवाल उनसे हुआ कि इसके सलूशन क्या है। देखिए, 2-3 बातें उन्होंने इसके जवाब में कही। एक तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इसका हल जो है वो गुड गवर्नेंस में है। जब तक पाकिस्तान की सिविल हुकूमतें अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगी तब तक मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकती।
ان کا یہ موقف ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات ہیں ان میں سے 13 سول حکومتوں نے کرنے ہیں، ایک صرف فوج کا ہے کہ اس نے سیکیورٹی یا کائنیٹک آپریشنز کرنے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو بیانیے پہ نہیں سیاست کرنی چاہیے، کارکردگی پہ سیاست کرنی چاہیے۔ یہ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کارکردگی کا مقابلہ ہونا چاہیے، بیانیے کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکومتیں کارکردگی دکھائیں گی، ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو دہشت گردی کم ہو جائے گی۔ اگر حکومتیں کارکردگی کی بجائے بیانیے پر سیاست کرنے لگیں گی اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بیانیہ کھیلیں گی تو دہشت گردی بڑھے گی۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ حکومتیں اپنی کارکردگی بہتر کریں، لوگوں کی محرومیاں دور کریں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ اب یہ ایک نیا نیریٹو ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پرفارمنس پہ آپس میں مقابلہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں مقابلہ کارکردگی پر ہونا چاہیے، بیانیے پر نہیں، تو ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ان تینوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ان کی حکومتوں کی کارکردگی پر عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، کسی بیانیے پر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دیکھیں کہ کے پی کی حکومت نے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کیا ہے، بلوچستان کی حکومت نے کیا کیا ہے، سندھ کی حکومت نے کیا کیا ہے، پنجاب کی حکومت نے کیا کیا ہے۔ گڈ گورننس میں انہوں نے ایک مثال دی پنجاب کی کہ آپ دیکھیں کہ بسنت پہ 14 لاکھ موٹر سائیکلوں پر ڈنڈا لگایا گیا ہے کہ وہ تار نہ لگ سکے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اگر گورنمنٹ پرفارم کرنا چاہے تو وہ 3 دن میں 14 لاکھ موٹر سائیکلوں پر ڈنڈا لگا سکتی ہے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو 10 سال میں کوئی کام نہ کرے، کرنا چاہے تو 3 دن میں کر لے۔ تو ان کا خیال تھا کہ حکومتیں پرفارم کر سکتی ہیں، پرفارمنس پہ توجہ نہیں ہے۔ تو مزمل صاحب، ان سے یہ جب سوال کیا گیا کہ جو کے پی کی حکومت ہے وہ تو تعاون نہیں کر رہی، لیکن بلوچستان کی حکومت تو تعاون کر رہی ہے، پھر دہشت گردی وہاں پر تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہی، تو اس کا کیا جواب دیا گیا؟ ہاں، یہ لوگوں نے سوال کیا کہ جی آپ کے پی کی حکومت کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ تعاون نہیں کرتی تو وہاں دہشت گردی ہے۔ وہ کہنے کہ بلوچستان کی حکومت تو تعاون کرتی ہے، پھر وہاں دہشت گردی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جی انہوں نے پہلے تو ڈیفینڈ کیا کہ جی بلوچستان حکومت کی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کارکردگی بہت اچھی ہے، اور وہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل کر رہی ہے۔ جو حالیہ بی ایل اے کا آپریشن ہیروف 2 ہے، جس نے بہت ہی سنسنی پھیلائی ہے کہ 14 شہروں میں انہوں نے کیا ہے، اس پر اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن سے ایک دن پہلے ہم نے ان کے کوئٹہ سے باہر ایک علاقے میں 40 دہشت گرد مارے تھے۔ جب ہم نے ان کے 40 دہشت گرد مار دیے اکٹھے ہی، تو انہوں نے پینک ہو کے مختلف شہروں میں وہ باہر نکل آئے، اور انہوں نے اپنی جگہ شہروں میں ناکوں پہ ادھر ادھر کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کی ہیں، کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اور ان کا یہ موقف تھا کہ اس کے بعد اب تک ہم ان کے کوئی 250 سے زیادہ دہشت گرد مار چکے ہیں، لہذا جو کامیابی ہے بلوچستان میں دہشت گردوں کو مارنے کی وہ کے پی سے بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ دہشت گردوں کو بلوچستان میں جہنم حاصل کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جب بلوچستان میں یا کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو جو ایک آدمی گولی چلا رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو 6 ڈیفرنٹ اینگل سے شوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے وہ ایک گولی چلانے والا بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ 6 ویڈیو کیمرے والے DSLR کیمروں والے بھیجتے ہیں جو 4K ویڈیو شوٹ کر کے سیٹلائٹ فون سے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہ فوری طور پہ انڈین میڈیا اور دنیا میں پھیلتا ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ان کا موقف تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات میں آپ کو گولی چلاتا ہوا بندہ نظر آتا ہے، اس کو 6 اینگلوں سے شوٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ تو ایک پروپیگنڈا مہم بھی ہے کہ جب کوئی آدمی دہشت گردی کی کارروائی کر رہا ہو تو اس وقت وہ کیمرہ تو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ یہ شوٹنگ ہے اور ڈرامہ ہے اور دہشت گردی کم ہے، لیکن پھر بھی وہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن کے پی اور بلوچستان کے جب دونوں تقابلی جائزے کے سوال ہوئے تو اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار نے بلوچستان حکومت کو ڈیفینڈ کیا۔ اس کا موقف تھا کہ بلوچستان حکومت کا دہشت گردی کے خلاف تعاون زبردست ہے، اس کی پرفارمنس زبردست ہے، انہوں نے بی ایریا ختم کر دیے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا ہے، انہوں نے وہ کر دیا ہے، باقی دہشت گردی راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ ماضی میں جو ایسی اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کی بریفنگز ہوتی رہی ہیں، ان میں جب یہ تقابلی جائزہ ہوتا تھا تو کے پی کو کافی ملائن کیا جاتا تھا کہ کے پی تعاون نہیں کر رہا۔
آج کے پی پہ ہاتھ ہلکا تھا اور ویلکم کہا جا رہا تھا, خوشائند کہا جا رہا تھا, ہیپی کرنے کو کہا جا رہا تھا. تو آج تقابلی جائزے میں بلوچستان کے نمبر تو ابھی بھی زیادہ ہیں, لیکن وہ جو کے پی کو برا بھلا کہا جاتا تھا وہ ٹون کم ہو گئی. تو مزمل صاحب ہم نے کے پی کی بات کر لی, بلوچستان کی بھی بات کر لی, تو آخر افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بمباری کیوں نہیں کی جاتی؟ اچھا, یہ بھی بڑا سوال کیا گیا کہ اتنی ہو رہی ہے تو اسی افغانستان سے بمباری کیوں نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اس پہ ان کا جواب تھا کہ کیا افغانستان پر بمباری کرنے سے پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ 100% یقین ہو کہ افغانستان پر بمباری کرنے سے پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو ہمیں کل ہی کر دینی. لیکن ان کا موقف تھا کہ بہت سارا کام ہے جو ہمیں انٹرنل سیکیورٹی میں بھی کرنا ہے. دہشت گردی کو ملک کے اندر ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے جو ابھی نہیں ہوا. مثلا ان کا موقف تھا کہ جو اسلام آباد میں ترلئی والا سوئسائڈ بمبر ہے وہ تو افغانی نہیں ہے, وہ تو پاکستانی ہے. تو اس کا مطلب ہے پاکستانی بھی کوئی سوئسائڈ بمبرز ہیں اور وہ بھی اس میں کام کر رہے ہیں. تو لہذا جب تک ہماری حکومتیں انٹرنل سیکیورٹی کے تمام تقاضے پورے نہیں کرتی تب تک ہم ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس کو بھی نبٹ نہیں سکتے ہیں. لہذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو ان آرڈر کریں. افغانستان کے ساتھ جو سختی کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں, ٹریڈ بند کیا ہے, بارڈر بند کیا ہے اور سب کچھ بند کیا ہے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ملک کے اندر بہت کام ابھی دہشت گردی کے خلاف ہونے والا ہے. تو اس قسم کا جواب افغانستان پر بمباری کے حوالے سے دیا گیا. تو مزمل صاحب اگر ہم ابھی حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں کی بات کرتے ہیں تو جس میں سیکیورٹی فورسز کا نقصان اور پھر دہشت گردوں کا نقصان کیا رہا, کیا تناسب رہا, اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ اچھا, یہ پوچھا گیا کہ جی کتنے دہشت گردوں کے اوپر ایک شہادت ہو رہی ہے, ہمارے کتنے فوجی مر رہے ہیں اور کتنے دہشت گرد مر رہے ہیں, یہ تناسب کیا ہے. ان کا موقف تھا کہ 2021 میں ہم دہشت گردوں ایک دہشت گرد مارتے تھے تو ہمارے 3 فوجی یا ہماری 3 شہادتیں ہوتی تھیں. 2025 میں ہم نے یہ ریورس کر لیا ہے اور اب ہم 3 دہشت گرد مارتے ہیں تو ہماری 1 شہادت ہوتی ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ سچویشن ریورس ہے, ہمارا نقصان بہت کم ہو گیا ہے اور دہشت گردوں کا نقصان بہت بڑھ گیا ہے. ایک اور سوال ہوا کہ ایک ہمارے بہت سینئر دوست صحافی ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ اس ملک میں فوج ہی وجہ تنازع ہے. فوج کے لیے انہوں نے لفظ کیا کہ فوج بون آف کنٹینشن ہے, فوج وجہ تنازع ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ فوج پر سیاست نہ کریں, اپنی کارکردگی پر سیاست کریں. آپ فوج کے اوپر نفرت اور تقسیم کی سیاست نہ کریں, آپ اپنی حکومتوں کی کارکردگی پر سیاست کریں تو ملک کی زیادہ بہتر ہوگا. فوج مخالف سیاست کرنے سے آپ کو کوئی وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا. مزمل صاحب سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کروں گی تو فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جانب سے رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے, کیا کامنٹ کریں گے؟ اچھا جی, دیکھیں اس بار بڑا کوڈ آف کانڈکٹ کی جو ہے وہ پاسداری کی جا رہی ہے. انہوں نے 7 صفحے کی رپورٹ جمع کرائی ہے, 22 پیرے ہیں لیکن ایک بھی پیرا لیک نہیں ہوا. ورنہ اس سے پہلے تو میرا مطلب ہے اب تک تو وہ اس پہ وی لاگ ہو جانے چاہیے تھے, اب تک تو وہ ٹویٹ ہو جانے چاہیے تھے, اب تک تو اس کی کاپیاں جو ہیں ٹویٹر پہ وائرل ہو جانی چاہیے تھیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ سلمان صفدر صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے. پچھلی دفعہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد کو جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے, دوبارہ ملاقاتیں بند ہو گئیں. اس بار وہ کوئی کورٹ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے, سپریم کورٹ کو, جس کے نتیجے میں آئندہ کبھی کورٹ کا دروازہ بھی نہ کھڑکایا جا سکے اور چیف جسٹس ان کو کہیں کہ آپ نے فرینڈ آف کورٹ کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. یہ درست ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا عمران خان کی صحت خراب ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا مطلب انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ خراب ہے. اگر انہوں نے ٹھیک ہے نہیں کہا تو خراب ہے نہیں ٹھیک بھی کہا ہے. میرے خیال میں بہت تبدیلی ہے اور یہ جو ملاقاتیں بند کرنے کا فارمولہ ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کو کافی فائدہ ہوا ہے, حکومت کو کافی. آپ دیکھیں نا, کل 3 گھنٹے کی ملاقات ہے, ایک ٹویٹ نہیں ہے. 3 گھنٹے کی ملاقات ہے, ایک وی لاگ نہیں ہے. 3 گھنٹے کی ملاقات ہے, ایک علیمہ خان کا بیان نہیں ہے. 3 گھنٹے کی ملاقات ہے, کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے. ایسی خاموشی ہے جیسے ملاقات ہوئی نہیں ہے. تو ریاست تو یہی چاہتی ہے کہ آپ خاموشی سے عمران خان کو ملیں اور گھر جائیں, جیسے بشرا بی بی کے گھر والے ملتے ہیں, وہ بھی کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت ملتے ہیں. میرے خیال میں اب دیکھتے ہیں اس 7 صفحوں کی رپورٹ میں کیا ہے اور اس پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے. تو مزمل صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو سردار اختر مینگل کا اب استعفیٰ جا کر ایکسیپٹ کیا گیا ہے, قبول کیا گیا ہے, تو اتنی دیر کیوں لگائی گئی؟ دیکھیں, ریکنسیلیشن کی کوشش تھی.
مفاہمت کی کوشش تھی ریاست میں. اس کا مطلب ہے کہ اب ریاست نے مفاہمت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. ویسے تو حالیہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں اختر مینگل صاحب کے گارڈز اور ان کے قریبی لوگ ملوث پائے گئے ہیں اور وہ براہ راست جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں اور ریاست اب ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہی ہے. انہوں نے ابھی آسما جہانگیر کانفرنس میں خطاب میں بھی ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ اب ہم بلوچستان کو علیحدہ کر لیں گے. انہوں نے بھی اپنے راستے مجھے لگتا ہے کافی جدا کر لیے ہیں اور ریاست نے بھی ان سے راستے کافی جدا کر لیے ہیں. مجھے لگتا ہے آئندہ چند دنوں میں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے مہرنگ بلوچ کی گرفتاری دیکھی, مجھے سردار اختر مینگل کی گرفتاری بھی نظر آ رہی ہے اور ان کے جو بی ایل اے سے روابط ہیں یا ان کے جو ہیں اس کے اوپر کیسز بنتے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ استعفیٰ جو ہے وہ سردار اختر مینگل کے آگے کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہا ہے. یعنی ابھی صرف یہ شروعات ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مزمل 100 ورڈی آفیشیل یوٹیوب چینل. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.